अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त तमाम तर दुनिया की जो नज़रें हैं वो बर्गन स्टॉक की तरफ हैं। और पहले जो डायलॉग का एक मामला था, यानी कि कह लीजिए कि जो मफाहमती यादाश्त MOU है, उस पर जो दस्तखत या मुलाकात का मामला था या फिर आगे जो मुज़ाकरात की बात थी, उसके हवाले से कल तक की खबर ये थी कि वो सारा का सारा मामला मनसूख हो गया। उसको पोस्टपोन भी नहीं कहा गया था, उसको मनसूख बाकायदा तौर पर कहा गया था। आज फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें मोहसिन नकवी साहब दोबारा तेहरान के लिए रवाना हुए हैं और इराक़ची साहब के हवाले से ख़बरें हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। वहाँ से अमेरिका से उनके जो न्यूज़ के ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि स्टीव वेटकॉफ जो हैं वो भी रवाना हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए, यानी कि बर्गन स्टॉक विल बी द प्लेस जहाँ पर वो मौजूद होंगे। और स्विस वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से कुछ मस्बत इशारे दिए हैं। पूरी दुनिया से बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन जो कल का दिन था, दैट वाज द डी डे विच वाज डिसाइडेड, और कल के दिन में बहुत सारी चीज़ें होनी थी, वो हो नहीं पाया। और अब तवक्को है कि कोई बातचीत होगी। जहाँ तक दस्तखत की बात है MOU पर, वो तो वर्चुअली हो गए, लेकिन अमली तौर पर होंगे। उसमें बहुत सारी बातें हैं कि क्या उसके बाद दोनों नुमाइंदगान, दोनों ममालिक के, उनकी कोई तस्वीर सामने आएगी, क्या एक रस्मी तौर पर हाथ मिलाने, हैंडशेक का जो एक मामला है वो हम देख सकेंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर बहुत से सवालात अब भी मौजूद हैं। फिर कुछ खबरें ये भी आई थीं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को शायद दोबारा बंद किया गया है। फिर ईरानी ज़राए ने कहा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है उनकी तरफ से, बिल्कुल उसको बंद नहीं किया जा रहा। और जो मामलात हैं उनको बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक मामला अभी भी इस सब में है, दोनों ममालिक की तरफ से और ख़ास तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर धमकी अमेज़ बयानात और उनका जो तल्ख़ लहजा है वो सुनने को मिल रहा है। और इस सब में जो लेबनान है वहाँ पर इसराइल की बमबारी बदस्तूर जारी है और वहाँ पर जो उनमें कई शहरी 5 की तो शहादत की इत्ला है, मज़ीद भी लोगों की हलाकत की ख़बरें वहाँ से हमें आ रही हैं। तो ये सिलसिला नहीं रुक रहा है और अमेरिका के कहने के बावजूद इसराइल इस सब से बाज नहीं आ रहा। तो एक बड़ी ये फ्रजाइल सी सिचुएशन है। इसमें MOU का हो जाना, उसके बाद 60 दिन की डेडलाइन, आया ये चीज़ें बेहतरी से आगे बढ़ पाएंगी या इसराइल जो कि स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है वो इसी तरह से करता रहेगा और मामलात कहीं दोबारा से ख़राबी की तरफ ना चले जाएँ। मैं चाहूँगा तफसील से इस पूरे मामले पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा IR एक्सपर्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले बिल्कुल एक मनसूखी की बात कह देना और अब दोबारा से उम्मीद जाग रही है कि JD Vance तो नहीं आ रहे हैं फॉर श्योर, जिनका पहले आना तय था, लेकिन इराक़ची साहब की रवानगी की खबरें बहुत सारी जगहों से हम तक आ गई हैं। फिर इस सब में जब पाकिस्तान ने मीडिएशन करवा दी है और अब टेक्निकल लेवल डायलॉग्स होने हैं, तो फिर दोबारा से मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर गए हैं। यानी कि कुछ चीज़ें अभी भी कह लें हम समझ सकते हैं, जो हमें इशारे मिल रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है और चीज़ें अभी तक शायद उतनी सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं और मुस्तकिल कोशिशें जो अब भी की जा रही हैं कि बैठा जाए और चीज़ों को आगे चलाया जाए। जी, यकीनन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ये जो MOU हुआ ये कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं है जी। और इसमें कई चीज़ों को फिलहाल टेम्परेरीली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको पार कर दिया गया कि उनकी ऑपरेशनल लेवल या उर्फ आम में कह लीजिए कि वर्किंग लेवल मोडेलिटीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट लेवल के लेवल पे बाद में डिसाइड होनी है। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। जो एक खुशाइन बात है वो ये है कि इतने तवील जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट के बाद जिसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, आफ्टर ऑल एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जो कि एक बेस लाइन बन गया है और इसके ऊपर फर्दर जो है जो उसकी बाकी डिटेल्स हैं वो अब जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें उम्मीद करनी होनी चाहिए कि वो भी तय पा जाएंगी। और ये विजिट जो अभी आपने जिसको रेफर किया, पहले इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि ईरान को कोट करते हुए कि आशूरा के एहतराम की वजह से, मसरूफियत की वजह से
اور دوسرے وہ ایشورنس چاہتے تھے کہ لیبنان میں جو سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہے وہ بند ہو جائیں. تو اب اگر محسن نقوی صاحب اس میں دوبارہ انگیج کر رہے ہیں ایران کو, تو اس میں امید ہے کہ دوسری طرف سے بھی کوئی ایسی ایشورنسز ہوں گی کہ جو ایک دوسرے میں جو میوچل ٹرسٹ ڈیولپ ہو. کیونکہ دیکھیے 47-48 سالوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور درمیان اس کے بعد جب کبھی بھی ایفرٹ ہوئی ہے, حتیٰ کہ جو بائیڈن اوباما صاحب کے زمانے میں لکھا ہوا ایگریمنٹ جو ہے ایون وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو گیا. تو اس لیے یہ مسٹرسٹ جو ہے وہ اس میں ایران کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں. تو اس لیے کوشسلی جو ہے وہ چل رہے ہیں, لیکن سلولی بٹ شیورلی تھنگز آر پروگریسنگ. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزوں کا اشارہ ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی کر دیا. ایک اور بات یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی تصویر جہاں پر وہ ان لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ جے ڈی وینس ہیں یا اسٹیو ویٹکاف ہیں, ہاتھ ملا رہے ہوں اور کوئی ڈیل سائن کر رہے ہوں یا کوئی ایم او یو سائن کر رہے ہوں فار دیٹ میٹر, کیونکہ وہ ان کا یہ ماننا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھولے ہیں کہ آپ نے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا تھا اور اس پہ آپ نے جشن منایا تھا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر ہم کسی پیس ڈیل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ تمام تر چیزیں کر لیں. ایک یہ بھی پوائنٹ آیا تھا, اس کو ضرور ایڈریس کر دیجیے گا. اور یہ کوششیں ہی ہیں کہ اب آپ سمجھتی ہیں کہ راکچی صاحب کی روانگی کی سوئٹزرلینڈ خبریں ہیں, اور بہت سارے اب تو جو کہہ لیجیے انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی اس بات کو کوٹ کر دیا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اسٹیو ویٹکاف اینڈ عباس راکچی ہیڈ ٹو ہیڈ ان سوئٹزرلینڈ. سو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ناؤ؟ دوبارہ سے کوئی امید جگی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ایم او یو سائن ہونے کی سیریمنی تھی, میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایرانین جو ہیں وہ نہیں گئے تھے, اور وہاں پہ سب کچھ طے تھا, میڈیا بلایا جا چکا ہوا تھا, سب نے جانا تھا, بٹ اور وہ بھی پاکستان کی طرف سے انٹیلیجنس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی تھی, بیکاز یہ کام بھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں نیگوشیٹرز کو بچانے کا اور ان کی سیکیورٹی کا اور سارا کچھ, کیونکہ اسرائیل ایز اے اسپوائلر اس کی ہسٹری ہے نیگوسیٹرز کو اسیسینیٹ کرنے کی, بمبارڈ کرنے کی. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ سیکیورٹی ریزنز تھی جس کی وجہ سے پھر لاسٹ منٹ پہ فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اٹ از ناٹ ورتھ اٹ, جسٹ این ایم او یو اینڈ اٹ کین بی سائن ورچولی. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ٹرمپ وہاں پہ موجود ہیں. اب جو اگلی باتیں ہیں, ایم او یو تو ظاہر ہے لیگلی نان بائنڈنگ ہے اور پراپر ایک فریم ورک بھی آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے اندر چیزیں ہیں جی ہم دونوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے کہ یہ ایجنڈا پوائنٹس ہوں گے. اب اگلی میٹنگ جو ہے وہ اس ایم او یو کے بعد ہونی ہے, جنہیں پریلیمنری میٹنگز کہتے ہیں, جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ فریم ورک کیا ہوگا, کون سی چیزیں جو ہیں وہ پہلے ڈسکس ہوں گی, کون سی بعد میں ہوں گی اور کس طرح سے ہوں گی. اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا کیونکہ ٹرمپ پورا زور لگا رہے تھے لیبنان کی سیز فائر کا, لیکن نیتن یاہو کا پولیٹیکل سوئسائڈ ہے, اگر وہ رک جاتا ہے تو وہ بمبارڈمنٹ نہیں روک رہا تھا, وہ اسرائیل جو ہے وہ لیبنان پہ اٹیک نہیں روک رہا تھا. اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگا. اب ان کے درمیان ایک سمبولک سی سیز فائر جو ہے اناؤنس کر دی گئی ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان, اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ پارشلی اوپن پارشلی کلوز بھی تھی. اس میں جو ایرانین انفارمیشن ہے, جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک آپ رینڈم نمبر لے لیں, 50 اگر ہے اگر ایک دن کے اندر, تو اگر ہماری چیزیں ایسے ہی چلیں گی تو ہم 50 کو کم کر کے 10 کر دیں گے, 15 کر دیں گے, تو یہ ہم کرتے ہی رہیں گے. یہ اگر نیگوسیشن چلنی ہے تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی لیوریج کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اچھا, لیکن اسٹیٹ آف ہرمز ڈاکٹر کلوز ہے. صاحب جو اس پہ جو بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ یا جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ اب یہ شاید کچھ بیک اینڈ پہ اس طرح کا معاملہ ہو, بٹ ابھی جو چونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں, لیکن ایران نے واضح کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہے. جو حالیہ ترین سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے اور اس کے مطابق کہ بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا گیا. دوسری جانب میں آپ جو لبنان کے ساتھ سیز فائر کی بات کر رہی ہیں, یہ بھی سچویشن پھر آج پاکستانی وقت کے مطابق ارلی مارننگ دوبارہ سے تبدیل ہوئی ہے. جہاں تک میری اطلاعات ہے دوبارہ سے پھر کچھ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. کل ایک اسرائیلی وزیر کا بھی ایک بڑا ہی سخت بیان اس معاملے پر آیا تھا, پھر اس کو بھی ایران نے رسپونڈ کیا.
سو وہ ٹائم لائن ہم تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے شاید خبریں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک یہ ہے ابھی لیٹسٹ. ڈو بالکل یو ایگری ود اٹ؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں دیکھیں جو کارگو ہے, جو شپس ہیں جو لائڈ آف جو لنڈن ہے اس سے انشورڈ ہیں, تو وہ کمپنی ابھی گرین سگنل نہیں دے رہی ہے. کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کو ایران ان فرینڈلی کنٹری کہہ رہا ہے, وہ بھی نہیں گزر پا رہے ہیں. اور یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ یہ کھلی ہے, بٹ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ کھلی ہے, کنڈیشنل ہے. تو اس کو آپ کھلی بھی کہہ سکتے ہیں, بند بھی کہہ سکتے ہیں. آئی مین یہ پہلے کی طرح بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک لیبنان کے اوپر اٹیکس ہیں, تو وہ شاید آپ جو ہے وہ نفتالی بینن کا ذکر کر رہے ہوں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سخت قسم کے بیان دے رہا ہے. تو صورتحال بہت فریجائل ہے. اور سب سے اس پہ جو اس سے بھی بڑی مذاق خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ نیگوشیٹرز میں جو سب سے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے وہ وٹکاف ہیں, اور سننے میں آیا ساتھ میں جیرڈ کوشنر بھی. جی, تو یہ امریکہ کے وہ تو ڈپلومیٹس ہیں جو داماد جی ہیں کہ نا, انہوں بیٹھ نے کر تو. بات کریں گے. اب عباس کراچی جو جی 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 بالکل, اور انہوں نے بات صرف یہی کرنی ہے کہ اس ایم او یو سے آگے اب ہم نے کیسے چلنا ہے. سو اٹس ناٹ کہ ایم او یو دوبارہ سائن ہونے جا رہا ہے, کہ ایم او یو کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح سے ہم نے بات چیت کو آگے لے کے جانا ہے, اور اس کے اندر جو پوزیشن ہے دونوں سائڈز کی وہ کیسے کرنی ہے. اور ٹرمپ کی جو شفٹ ہے تھوڑی سی اسرائیل کی طرف, اور تھوڑی سی ان کی ناراضگی ہے, اور تھوڑا سا ان کا ایگریشن ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور پھر وہ ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو باٹم لائن وہی ہے کہ چیزیں بہت فلوئڈ ہیں, بہت فریجائل ہیں. اور ایک چیز اس میں اچھی ہے کہ جنگ جو ہے, کائنیٹک اٹیکس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, اور ہوپ فلی وہ رکے رہیں گے, کیونکہ امریکہ اپنا آرسنل جو ہے وہ واپس لے کے جا رہا ہے, ملٹری بلڈ اپ واپس لے کے جا رہا ہے, اور ساتھ میں اس نے اپنا انڈو پیسیفک جو کمانڈ ہے اس کو پیسیفک کمانڈ دوبارہ کر دیا ہے. سو کچھ نہ کچھ تو وہ سوچ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے اسفیئر آف انفلوئنس کی, یا یہاں سے واپس جانے کی, یا چائنا کو کائنیٹیکلی کبھی بھی انگیج نہ کرنے کا جو ایک ڈاکٹرائن ہے اس پہ کام کرنے کی. بٹ کچھ بھی کہنا, کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے اور ہر ایک منٹ کے بعد چینج ہو رہی ہے. سو ہم صرف اس کو جو ہے وہ پارس کر سکتے ہیں جتنی ہمارے پاس ہے. آپ نے درست فرمایا, آپ نے چائنا کا ڈاکٹر صاحب یہاں نام لے دیا. وہ اتنا پسند آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو چائنا, آج کا ان کا بیان ہے کہ میں دوبارہ اسی سال جاؤں گا چائنا. آپ نے وہ یاد ہوگا, ہی واز این آ آف چائنا اینڈ جو بلڈنگز اینڈ چیزیں. سو اس سینگ ہیل گو ٹو چائنا اگین. اور پھر اس سب میں بیک اینڈ پہ چائنا کا نام دوبارہ آ رہا ہے. اس پر ذرا ایک کامنٹ کر دیں, میں عبداللہ صاحب کی جانب پھر پڑھوں گا. ڈاکٹر صاحبہ, چائنا کا نام دوبارہ آ رہا ہے کہ بالکل ایک بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے چائنا ہیز پلیڈ اے وائٹل رول ان دس. ڈو یو سی دیٹ؟ از اٹ ایکچولی سو کہ واقعی چائنا نے کوئی رول پلے کیا؟ نہ نظر آیا, نہ کوئی نام ہے ان کا, نہ کوئی اور چیز ہے. چائنا کی جو جتنا بھی ان کی اسٹریٹجک جو مینوورنگ ہے وہ فرنٹ لائن پہ نہیں ہوتی. اور مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے چائنا اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ شامل ہے, ہر طرح کی ہیلپ کر رہا ہے, ریکانیسنس اور سرویلنس سے ہٹ کر آگے جا کر ہیلپ کر رہا ہے. رشیا اس میں انوالو ہے. تو یہ جنگ ہی جو ہے ایک ویکینڈ وار جو ہے وہ ایران کو ختم کرنے کے بعد چائنا جو ہے وہ پیئر کمپیٹیٹر ہے, چائنا ہی ٹارگٹ ہے, اور چائنا ہی جو ہے وہ اس سارے ایم او یو اور اس ساری جو چیز ہے اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. کیونکہ یہ ایم او یو ہمیشہ جو ہے وہ یہی میں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پارٹنرز اور ایلائز مل بیٹھ کر اس پورے ریجن کے لیے ایک فریم ورک بنا رہے ہیں. بالکل صحیح, تو وہ بالکل ہوتا صحیح ڈاکٹر یہ ہے صاحبہ. کہ میرے ساتھ تو اکثر ہی ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ٹو ارلی ٹو سے تھنگس. تو وہ جو 2 مہینے بعد جب سب لوگ وہ کرنے لگ جاتے ہیں, تو میں تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے پہلے وہ بات کر چکی ہوئی ہوتی ہوں. تو شاید یہ قرض ہے جو لوگ لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ زبان کے اندر بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر سے آپ چیزوں کو نکال لیتے ہیں پڑھتے پڑھتے. بہت اچھی بات ہے جی, بالکل صحیح. جی عبداللہ صاحب, ایک طرف سر یہ اسٹیو ویٹکاف جا رہے ہیں, ادھر سے راکچی صاحب جا رہے ہیں, ادھر سے بیان آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, ایران کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن ہے, معاہدہ نہ ہوا تو سخت اقدامات کریں گے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر اوباما ایک دوسرے کے بارے میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر دیے اور میرے دور میں ایران کو دباؤ کا سامنا رہا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. اس پہ پھر اوباما صاحب نے کہہ دیا کہ ایران جنگ کے بعد صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی وکٹری کہہ رہے ہیں. یہ اور پھر یہ بیانات کہ ہم انڈر پریشر نہیں تھے, ایران کو بڑی جلد بازی تھی, ایران بالکل اس سٹیج پہ آ گیا تھا جہاں وہ ہم سے
معاہدہ کرنا چاہ رہا تھا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ کیا ہے سب, یہ کیا چل رہا ہے؟ اور یہ سپر پاور یونیپولر ورلڈ ہے, ابھی تک تو ملٹی پولر ہوئی نہیں ہے, اور پھر یہ سپر پاور ہے اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اینڈ دس ہول سچویشن ہیز بیکم اے جوک. اٹس بین منتھس ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے ارسلان صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ سپر پاور تو خیر اب وہ نہیں رہے, کیونکہ سول سپر پاور کا اب دنیا کے اندر پاور کا توازن تو تبدیل ہوا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ ٹرمپ صاحب نے جب چائنا کا دورہ کیا تو اس ٹائم پہ ان کو ڈکلیئر کر دیا. ہاؤ ایور جس اینگل پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے اپنی جگہ, کیونکہ اگر سپر پاور چائنا اس طرح سے اپنے آپ کو ملیٹریلی اسرٹ نہیں کروا پا رہا تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر مشکلات ہیں. لیکن کیونکہ کچھ عرصے سے ہم پچھلے 5-6 ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر جگہ امریکن ہیجمونک ایک سسٹم ہے, اور شاید کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں, اب چائنا جو ہے وہ ایک فرق سچویشن ہے, ایک ان کی اپنی میتھڈولوجی ہے جس کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. اب جو جس طریقے سے چائنیز کمپنیز نے وہاں آئی ٹی کے اندر ڈومینیٹ کیا ہے, فرسٹ 5 کے اندر آئے ہیں, تو یہ بھی ایک ان کی نئی پالیسی ہے. جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے اینتھروپول وغیرہ کو کہ جی آپ چائنا کو ٹیکنالوجی نہ دیں, جبکہ چائنا اپنی ٹیکنالوجی وہاں دینا چاہ رہا ہے. تو یعنی کہ ایک ڈفرینٹ بالکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ دونوں ممالک چل رہے ہیں. ہاؤ ایور جو ابھی کی صورتحال ہے, ایک تو جیسے ڈاکٹر شادیہ صاحبہ نے کہا, ڈاکٹر شادیہ صاحبہ بڑی زبردست خاتون ہیں اور بڑے اچھے ان کے تجزیے ہوتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا ان سے اس بات پہ اتفاق رائے نہیں رکھوں گا سیکیورٹی کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آلریڈی بہت ہائی لیول سیکیورٹی کے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہوئے ہیں, G7 کے لوگ آئے ہوئے ہیں, بڑی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر وہ ملک جو ہے باقاعدہ وہ لیبل ہو جاتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ وہ ملک ہے جو ابھی تک ایک اپنے چاہے وہ فائنینشل لوگوں کے ایسٹس کو سیکیور کرنا ہو یا ان کے ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہو, اسی وجہ سے وہاں ایک یونائٹڈ نیشن اور دیگر جو ہیں وہ تمام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں سیکیورٹی ہے. اس لیے سیکیورٹی کو جیپرڈائز کرنے کا کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی, اور اسرائیل بھی یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ پورا یورپ اس کا ویری ہو جائے گا. دوسرے لفظوں کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لبنان کے اوپر نہیں حملے ابھی کیے ذرا جا عبداللہ رہے صاحب تھے. آپ نے یہ بات چھیڑ دی, ڈاکٹر صاحبہ بھی اس کی وضاحت دیں گی, آپ بھی واضح کر دیں. ایک تو یہ پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ بتا دیں کہ وین یو ور ریفرنگ ٹو دیٹ, تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی سیکیورٹی کا خطرہ اس طرح سے ہے کہ کوئی اٹیک خدا نہ خواستہ ایرانینز پر ہو جائے گا, اور یو مینٹ دیٹ ایرانین couldn't trust the authorities themselves or Americans. اس پہ مجھے No, I کلیئرٹی will be دیں. honest. جی بالکل, میرے پاس جو انفارمیشن تھی کہ اٹیک جو ہے وہ پلان ہو گیا تھا. میرے ساتھ بہت 2 سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اور ان کو بھی پتا ہے کہ جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پارس کرنا ہوتا ہے, فلٹر کرنا ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ 100% نہیں ہوتی, آپ کے سورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سورسز کیا ہیں. جی جی سو جو سورسز کے حساب سے میرے پاس انفارمیشن آئی تھی وہ, اور میں ٹوٹلی گل صاحب کی بات سے ایگری بھی کر رہی ہوں, اینڈ ہی ہیز اے پوائنٹ. لیکن انفارمیشن یہ تھی کہ جو بھی ایک بیچ میں سنگولیرٹی میں ان کی اسیسینیشن کا پلان ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو قطری پیلس ہے کوئی, اب یہ تو ویسے تو یہ فکشنل سٹوری لگ رہی ہے, تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بورو کر لے, اور پورا جو ہے وہاں پہ وہ ہل سائڈ ہے, وہاں پہ قطری پیلس تھا, تو اور پھر پاکستان کی اس کو حوالے بھی کرتے ہیں. لیکن اٹ واز ڈیفیکلٹ کہ ایٹ دا لاسٹ منٹ پھر ہم نے سوچا کہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی. دیٹ واز دا انفارمیشن. اوکے ٹھیک ہے. اب اس پہ عبداللہ صاحب رسپونڈ, کر رہے ہیں, یہ بڑی ایک دلچسپ اینگل آپ نے اس پہ دے دی. میں اس میں گزارش یہ کر دوں ارسلان صاحب, جی جی کہ اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ولنریبل جو ہیں اس ٹائم پہ تہران میں لوگ ہیں. اگر کوئی پینیٹریٹ کر سکتا ہے اسرائیل یا کوئی اور, تو وہ ایران میں کر سکتا ہے, اور اس کی نمبر آف ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں. ابھی آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کو دیکھ لیں, پاکپور کی شہادت کو دیکھ لیں, اس سے پہلے جنرل اسماعیل قانی کی شہادت کو دیکھ لیں, اسی طریقے سے اسماعیل ہانیہ کو آپ دیکھ لیں, اینڈ ابراہیم رئیسی آپ کا وہ کہ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاتھ ہے, بٹ مطلب آئی نو نا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. ہاؤ ایور
इस सब के अंदर जो सिक्योरिटी, बिल्कुल वो डॉक्टर साहब जो बात कर रही हैं, ये प्लान तो करते हैं, ये जानबूझ के इंटेलिजेंस एजेंसीज एक हवा क्रिएट करती हैं कि हम शायद जो है वो अटैक कर देंगे। जैसे यही होता है कि जब दिसंबर की 25 आ रही होती है तो पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे वो कह देते हैं कि जनाब तमाम चर्चों के ऊपर रेड अलर्ट है, क्योंकि हमारे पास इतला है, इंटेल है कि हमला होने वाला है। अब ये नहीं पता होता कि क्या ये हमला होगा भी नहीं होगा, ये क्वेटा में होगा खुदा ना खाता, या किसी और शहर में होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जी मैं ठीक। ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है वो है लबनान के ऊपर बमबारी। और लबनान के ऊपर बमबारी जब आप करेंगे, और इस सारे के अंदर 14 नुकात में कहीं ये नहीं बताया गया कि लबनान का जो 25% के करीब इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया है समेत लितानी दरिया के, उससे कैसे विड्रॉल होगा। उसने कहीं नहीं बताया फलस्तीन के ऊपर और गजा के ऊपर इजरायली फौज क्या रिट्रीट करने का कोई प्लान बना रही है, और ये भी नहीं बताया गया कि कहाँ जो है अगर वो इजराइल उस माहदे की पासदारी नहीं करेगा, एमओयू की पासदारी नहीं करेगा, तो उसके बदले में अमेरिका उनके साथ उनकी की तैसी फेर देगा, वगैरह वगैरह। ये बातें हैं, ये हैं इंपॉर्टेंट। अब जहां तक अब्बास अरागची साहब की बात कर रहे हैं, देखिए स्टीव विटकॉफ के साथ और जैरेड कुशनेर के साथ मुझे अब्बास अरागची साहब का कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। हाउएवर इट इज ऑलवेज पॉसिबल, और मेरी नजर में जो हमारे वजीर दाखिला साहब को भेजा गया है आज ईरान के दौरे पे, उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको कन्विंस किया जाए कि कोई ना कोई मुज़ाकरात को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने के बाद मामला जो है वो इस टाइम पे कहीं आपस में जो हेड्स हैं वो अभी तक स्टिल दे आर लॉक। तो ये ठीक जो है। लॉक हॉर्न्स पोजीशन है, इसको डिफ्यूज करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, और इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होगा। लेकिन इस सब के अंदर अरसलान साहब 2-3 बातें हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये फैसला कर लिया है कि मादी के तमाम सदूर और अमेरिकन पॉलिसी को नजरअंदाज करके वो इजराइल को अबैंडन या उसको स्क्रू टाइट करने जा रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। इसका मतलब यह है कि गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी चलाई जा रही है, इसमें टाइम बाय किया जा रहा है, इसके अंदर इजराइल को ताकतवर किया जाएगा ताकि इजराइल हमला करे बाद में मुस्तकबिल में आके, ना कि जो ईरान के ऊपर हमले हैं वो अमेरिकन बेसिस से कंडक्ट किए जाएं। क्योंकि अगर अमेरिकन बेसिस से कंडक्ट हुए तो उसमें अरब दुनिया जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। यानी कि अब जो नेक्स्ट बैटलफील्ड होगी वो ईरान और इजराइल के दरमियान रखी जाएगी, ना कि पर्शियन गल्फ को उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि हुर्मुज को बंद ना किया जा सके, ताकि जो है गल्फ मुमालिक के ऊपर हमले ना किए जा सके, अमेरिकन नहीं, बेसिस अब को सवाल तो निशाना ये है अब्दुल्ला ना साहब कि बनाया क्या जा ये सके। पूरा पर्शियन गल्फ अब दोबारा खुद इसमें शामिल होगा, या ये उनको पता है कि होंगे ही नहीं शामिल, जो कुछ हो नहीं, गया पर्शियन इतने साल। गल्फ तो बेचारे अब मजबूर है ना, वो तो अब वो कहते हैं ना जाए मानदम ना पाए रस्तम, इकोनॉमी उनका तबाह हो गई, उनके जो डिफेंस शील्ड जो सो था, दे वोंट जो बी कि पार्ट कुछ ऑफ ऑल लोगों दिस ने तो, अगेन ना, जो अड्डे दे हाँ के और कुछ जो ने तो प्रोटेक्शन इजराइल की से भी बातें ली और हुई थी, सारी वो थी, भी उनकी खत्म हो वो गई। तो जाहिर है वो अब उनकी वो बातें नहीं मानी जाएंगी, नहीं चलेंगी। उन्होंने देख लिया कि भाई कोई नहीं आया बचाने के लिए हमें, इसीलिए बहुत सारे ममालिक अब कहीं और देख रहे हैं या और स्ट्रैटेजीज अब डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं एयर वाइस मार्शल साहब की जानिब जाऊँगा। उसमें एयर वाइस मार्शल साहब अब 2 बयानात मेरे लिए थोड़े सिग्निफिकेंट हैं। अब महज ये कह लें कि ऑप्टिक्स हैं या सिर्फ लोगों के लिए हैं या क्या है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये इस तरह की बात करना इसराइल के बारे में पहले हम नहीं सुनते थे। अब अगर वो कह रहे हों तो चले माना जा सकता है कि कुछ भी कह देते हैं। जेडी वेंस कह रहे हैं कि इसराइल अमरीकी रियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। ये तमाम तर चीज़ें दुनिया को तो पता थी, बस ये लोग नहीं अपने मुंह से कहते थे, लेकिन अब कह रहे हैं। इसराइल को कौन रोकेगा? जो ये कब्ज़ा किए जा रहे हैं उसका कौन जवाबदेह होगा? और इस वक्त जो ये इतलात और जो भी फिगर्स हैं मेरे पास, ये गुज़िश्ता 24 घंटों के फिगर हैं। 28 अफराद की हलाकत है, इस पर 28 अफराद जाँ बाहक हुए हैं बच्चों समेत। और ये जो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन इसका कर दूँ तो सिर्फ जो 12 पिछले घंटे हैं इनमें 16 अफराद की तादाद है, और ये अरब मीडिया कोट कर रहा है। सो दिस इज़ अनस्टॉपेबल, दिस इज़ हैपनिंग। इसको कौन रोकेगा? इसका क्या करना है? क्या मुस्तकबिल है? या इसराइल जो चाहेगा इसी तरह करता रहेगा?
جی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ یا ایم او یو ہوا ہے اور اس کے بعد جو مزید اس کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ فائن ٹیون ہوں گی، اس میں جنگ اور جنگ کے بعد کے جو ایران اور امریکن جو ایشوز ہیں وہ زیادہ لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، اور مین جو مسئلہ ہے جہاں سے جو کہ فاؤنٹن ہیڈ ہے پورے مڈل ایسٹ کی اسٹیبلٹی کا یا سیکیورٹی پیراڈائم کا، فلسطین کا مسئلہ، وہ اس طرح سے اس میں کوئی بولڈ لیٹرز میں کہیں ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ عبداللہ گل صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح لیبنان میں ایران نے اپنے تحفظات ہر دفعہ انہوں نے رجسٹر کرائے ہیں، لیکن امریکہ تو کہتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اسرائیل اس کی طرف سے امریکن اس گارنٹی کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ جی تو یہ سچویشن بالکل آئیڈیل ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے یا حل ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایٹ بیسٹ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، وہ کتنی دیر تک ہے اس کے وقت کا تعین وہ ڈیپینڈ کرے گا فری کین پہ یا اسپوائلرز کے رول کے اوپر۔ اور اسینشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے جس سے امریکہ کو فیس سیونگ مل گئی، امریکہ کو جو ہے بریدر مل جائے گا اس خطے میں ایز اے ریسیڈنگ سپر پاور، وہ اپنے جو اثر رسوخ کو کتنی دیر تک قائم رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کیا ری ایکوپ کرنا ہے اپنے سیٹلائٹ بیسز کو، اور اسرائیل اپنے آپ کو ری ایکوپ کرے گا۔ لیکن یہ چیزیں تو بہرحال ہونی ہیں، لیکن ایک ہمارے پرسپیکٹو سے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کی سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، ایران کی سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں کہ ایران مین سٹریم ہو جائے گا، جو 47 سالوں سے پرائمری سیکنڈری جو ان کے اوپر سینکشنز تھیں اس کی بنیاد پہ، اور پھر جنگ کی تباہی کی وجہ سے وہ جو ان کا سوشو اکنامک سٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، جی وہ اپنے آپ کو ری ایکوپ کر لیں گے، اپنی اکانومی کو درست سمت میں وہ چلا لیں گے اور نئی آپشنز بنیں گی۔ اور کوئی یعنی ویسے تو دیکھیں نا، لمبے عرصے کی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ رائٹ، میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ، اسرائیل پہ ہی صرف آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ اب جس طرح سے بات ہوئی، عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ اسرائیل کل کو اکیلا اسرائیل لڑ سکتا ہے۔ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا کہ اگر میں مداخلت نہ کرتا یا میری مداخلت نہ ہوتی تو پھر اسرائیل مکمل تباہ ہو چکا ہوتا۔ میرے خیال سے اس کو تو بڑے آرام سے نمٹ لے گا پھر ایران بھی، اگر یہ اسٹریٹجک پاز ہی ہے میں سمجھ لوں، اس میں کچھ 6 مہینے سال کی بات آپ کر لیں اگر یہ لگتے ہیں تو سال میں ظاہر ہے وہ مزید میزائلز پروڈیوس کریں گے اور تیزی سے کریں گے اب تو، اور پھر کہاں سے امریکہ بیچ میں آئے گا، اور پھر شاید بہت ساری غائبی مدد بھی مل جائے گی ایران کو، صرف اگر اسرائیل کو ہی ٹیکل کرنا ہے تو۔ ڈونٹ یو تھنک سو؟ ہاں، اسرائیل اکیلا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پوائنٹ وہی ہے جو باقی ہمارے کولیگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اکیلا ہے یا نہیں، یہ کہنا بہت ارلی ہوگا نا اس وقت۔ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل اس اپارٹائڈ جینوسائیڈل ایک جغرافیہ کی بات تو نہیں کر رہے کہ اگر آج نتنیاہو ہے کل نفتالی بینت ہے، تو یہ تو نام چینج ہوتے رہیں گے۔ یہ آخر طاقت، بہت بڑی طاقت یا طاقتوں کا ایک ڈریم پروجیکٹ، کوئی ان کا جو فیوریٹ چائلڈ تو بہرحال ہے، اور جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اس طرح سے نہیں ختم ہونے دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس پہ بھی جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کو چائنیز تھنک ٹینکس میں یہ بات مل جائے گی کہ وہ لانگ ٹرم فلسطین کے سلوشن پہ باقاعدہ بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ بات ان کا کرنے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے
فلسطین کے جو تمام فریکشنز تھے ان کو بلا کر وہاں پہ ایک میٹنگ کی تھی چائنا میں. تو وہ اس کا جو ہے 1967 کے بارڈرز کے اوپر اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں. اور ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ جو اگلے سال تک جو ہے یہ اس چیز کا فریم ورک جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر کہ کس طریقے سے جو ہے فلسطین کی ریاست بننی. لیکن وہ دل کی تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم اس فریم ورک کو دیکھیں گے نہیں, جب تک ہمارے اپنی عقل میں جتنی ہے تھوڑی بہت اس میں ساری باتیں آ نہیں جائیں گی. لیکن ابھی فی الحال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو جب یہ انفارمیشن ملی کہ ان کے انرجی کے ریزروز جو ہیں وہ کریٹیکل لیول سے نیچے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہوکس چلا رہے تھے, وہ سپرفیشلی اور آرٹیفیشلی جو ہے وہ مارکیٹ کو, خاص طور پہ امریکہ کی اور گلوبل مارکیٹ کو, انرجی کرائسس کو مینٹین کیے ہوئے تھے, اور جو نوز ڈائیو ریسیشن ہونی تھی اس کو انہوں نے سنبھالا دیا ہوا تھا. اور جس دن ان کے پاس یہ رپورٹ آئی ہے کہ آپ کے اپنے انرجی ریزروز جو ہیں وہ کریٹیکل لائن سے نیچے ہیں, تو وہ کوئی یہ نہیں کہ ان کا ہارٹ چینج ہو گیا اور اچانک سے ان کو گلوبل ساؤتھ کے لوگ اچھے لگنے لگ گئے یا ان کی امپیریل سوچ چینج ہوگی. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. چونکہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی تو وہ واپس گئے, اور واپس جا کے اب وہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شکست نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, اب یہ تو بات کرنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر صرف ہم تک ہو تو ہم کہہ دیں کہ جی نہیں ہے آپ کی شکست, ہمیں یہاں پہ شکست اور پتہ کا بالکل کسی کو صحیح. بھی ڈاکٹر صاحب چہرہ اب میں ذرا پہنانے کی کوئکلی عبداللہ صاحب کا بھی لے- پوائنٹ آف ویو لے لوں. عبداللہ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی میں سن پا رہا ہوں بالکل. اچھا عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اوور آل اگر یہ ہم دیکھیں کہ جس طرح ہم بات کرتے تھے یہ تمام تر مسلم ممالک کے بہت زیادہ ڈویژن کی, تو ایک میرے خیال سے ایک ویک اپ کال تو بہت سارے ممالک کے لیے بھی ہے, خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے معاملات اور چیزیں جس طرح سے جس ایسکلیشن کی طرف لے جانے کی کوشش تھی وہ نہ جانا از اے پازیٹیو سائن. کیا اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ایک کہا جاتا ہے نا کہ واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ہی سسٹم چلے گا. اس لیے یہ تو ابھی امریکن نے اپنا چلایا ہے, جہاں وہ کہا کہ جی میں اگر اسرائیل تباہ ہو جاتا, برباد ہو جاتا, بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب یہ میسائل آتے تھے ایران کی جانب سے تو صرف تل ابیب سے یا اسرائیل کی سرزمین سے جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہوتے تھے, جو ان کے انٹرسیپٹرز ہوتے تھے, بلکہ امریکن بیسز جتنے بھی اس ریجن کے اندر تھے وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتے تھے, چاہے ایریل انداز میں کرتے تھے یا سرفیس ٹو ایئر کیا کرتے تھے. لیکن وہ اٹلا ڈپلیٹ ہو گیا. اب وہ ان کو پتہ ہے کہ ایران کی جو ابھی یہ جو معاہدے سے پہلے, جو ایم او یو سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پھر کوشش کی تھی امریکہ نے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایران کی ٹیکنالوجی جو ہے اب ہم نے اس کا توڑ نکال لیا, لیکن جب انہوں نے زبردست انداز میں ریٹیلیٹ کیا اور یہ they were unable to protect themselves including جارڈن کے اندر اور کویت وغیرہ کے اندر, اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ اب, لیکن جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ فی الحال ان کا ارادہ ہے, لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کو پتہ ہے بہتر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا امریکہ نے اپنی سوچ کے اندر ایک باقاعدہ پالیسی شفٹ لے آیا ہے اور وہ اسرائیل کو اب ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, ملٹری, اسٹریٹجک سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ نہیں کرے گا؟ آئی ایم سوری سر, آئی ڈونٹ ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف ٹائم گزار رہے ہیں کہ ان کا 3 نومبر کو الیکشن ہو جائے, 3 نومبر کے بعد ان کے اوپر جو پارٹی کا دباؤ ہے, عوام کا دباؤ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہی آنیاں جانیاں شروع ہوگی جو یہ کام کر رہے ہیں. جو اسٹریٹجک پاز کا لفظ اے وی ایم صاحب نے یوز کیا وہ بالکل درست فرمایا انہوں نے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات کو, یہ اسٹریٹجک میں پاز ہے. بالکل گو کہ جو ان کی بات اور آپ کی بات میں بہت وزن ہے, لیکن امید میں یہی کروں گا کہ ایسا نہ ہو اور کر سکتے ہیں ہم. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے